अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सोल टचिंग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लाडली मलका, रिटन बाय जोहा खान एंड एपिसोड 2। ड्राइवर की आवाज़ पर उसकी आंख खुली। सर, आपने जो पता बताया था उस पर पहुंच गए हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, जब वापस आना होगा तो तुम्हें कॉल कर दूंगा। अमान ड्राइवर को बोलकर गाड़ी से बाहर निकल आया। उसकी नज़र घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर पड़ी, हैदर विला। उसने नेम प्लेट पर लिखा नाम पढ़ा। अमान ने आगे बढ़कर बेल बजाई तो चौकीदार गेट से बाहर आया। जी साहब, किससे मिलना है? शफक बेगम से कहें कि उनका रिश्तेदार आया है, चौकीदार ने इंटरकॉम पर बताया। दूसरी तरफ से बात सुनकर रिसीवर रखते हुए बोला, सर आप मेरे साथ चलें। माजी किसी फिल्म की तरह अमान की आंखों के सामने घूम रहा था। भाई, रात को इतनी देर से आते हैं, फिर सारा दिन सोते रहते हैं। जल्दी उठें, मुझे कॉलेज छोड़ कर आएँ। ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। एमन कब से अरहम को उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरहम होशो खुरम से बेगाना होकर सो रहा था। आखिर एमन ने तंग आकर बेड साइड टेबल से पानी का जग उठाकर उस पर उंडेल दिया। अरहम हड़बड़ा कर उठा। व्हाट द हेल इज़ दिस? उसने दाएं हाथ से आंख मसलते हुए कहा। भाई, कब से जगा रही हूँ आपको, मगर आप तो अपने ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं। अरहम ने झट से बेड से छलांग लगाई और पास खड़ी एमन का कान मरोड़ा। मिस एमन वसीम, आप भूल रही हैं कि आपका भाई एक पुलिस ऑफिसर है। मेरे जैसे कई पुलिस ऑफिसर अपनी रातों की नींदें कुर्बान करते हैं तो ये शहर सुकून की नींद सोता है। अच्छा भाई, समझ गई। अब मेरा कान तो छोड़ें। एमन ने अपना कान अरहम के हाथ से छुड़वाते हुए कहा। कान छुड़वाते ही एमन ने कमरे से निकल जाने में ही आफियत जानी। अच्छा हाँ भाई। कुछ याद आने पर एमन वापस दरवाजे पर मुड़ी। अम्मी आपको नाश्ते के लिए बुला रही हैं। ओके, तुम चलो, शावर लेकर आता हूँ। अरहम ने अपने माथे पर बिखरे बाल हटाते हुए कहा। आसिया बेगम के 2 ही बच्चे थे, बड़ा बेटा अरहम, छोटी बेटी एमन। उनके शोहर मेजर वसीम अरहम और एमन के बचपन में ही चल बसे थे। वसीम साहब की पेंशन से मुश्किल से गुजर बसर होता था, तो आसिया बेगम ने किसी गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करना शुरू कर दी। अरहम फ्रेश होकर सीढ़ियाँ उतरता जैसे ही नीचे आया, आसिया बेगम दूर से उसे देखकर मोहब्बत से बोली, माशाल्लाह, अल्लाह मेरे लखते जिगर को हर सर्द व गर्म से महफूज रखे। अरहम की उम्र तकरीबन 27-28 साल की थी। सफ़ेद रंगत, काली आँखें, 6 फुट ऊंचा कद, बाल जेल से पीछे की तरफ सेट किए हुए। चेहरे पर कुछ दिनों की बढ़ी हुई शेव थी जो उसे मज़ीद जाज़िबे नज़र बना रही थी। उसने हल्की ब्राउन पैंट के साथ ब्लैक हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। अरहम ने डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए कहा, अल्लाह कामयाब करे मेरे बेटे को। आसिया बेगम ने दिल से दुआ दी। अमान माजी के ख्यालों में गार्ड के पीछे हॉल तक आया। हॉल में आते ही उसकी नज़र सामने सोफ़े पर बैठी शफक पर पड़ी। अमान को एक लम्हा नहीं लगा था अपनी मम्मा को पहचानने में। जी, आपका तारुफ? हैदर साहब ने आगे बढ़कर अमान से उसके बारे में पूछा, मगर वो तो कहीं और ही खोया हुआ था। मामा? मेरी असली मामा भी आप ही जैसी थी क्या? 5 साल का अमान शफक की गोद में सर रखकर मासूमियत से सवाल कर रहा था। शफक ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटा, आपकी मामा तो बहुत अच्छी थीं, फिर वो मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? अमान ने मायूसी से पूछा। बेटा, हर किसी को एक ना एक दिन अपने अल्लाह के पास जाना होगा, आपको भी, मुझे भी, सबको, जैसे आपकी मामा चली गईं। नो मामा, मैं तो आपके साथ जाऊंगा, आप जहाँ भी जाएंगी। अमान ने मजबूती से शफक का हाथ अपने नन्हे हाथों में थाम लिया। शफक उसकी मासूम बात पर मुस्कुरा दी। शादी के इतने साल बाद भी वो बे औलाद रही, मगर अल्लाह पाक ने उसकी झोली में अमान डालकर उसकी ममता को तस्कीन दी थी। हैदर के एक बार दोबारा बुलाने पर अमान होश की दुनिया में वापस आया था। बरखुरदार, किससे मिलना है? मामा से। अमान के लबों से बेसाख्ता फिसला। उसकी आंखों के कोने नम पड़ गए थे, मगर इस बार अमान ने अपने आंसू को साफ नहीं किया। अमान शफक साहिबा की तरफ बढ़ा। शफक अमान को अपनी तरफ आता देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। अमान उनके करीब जाकर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है।
امان نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان پر اپنی پیشانی ٹکا دی اور اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا۔ ماما، آپ کیسے مجھے اس درندے کے پاس چھوڑ کر آ گئیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اپنے امان کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گی۔ امان کی بات سن کر شفق صاحبہ کی آنکھوں کے سامنے 20 سال پہلے کا منظر گھومنے لگا۔ ماما کے شہزادے، آج کے بعد آپ نے کبھی نہیں رونا۔ ماما پلیز کچھ بولے نا۔ امان کے پکارنے پر شفق ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ امان ابھی بھی ان کے قدموں میں گھٹنوں کے پل بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ ماما کی جان۔ شفق صاحبہ نے جھک کر امان کی پیشانی چومی۔ میرا بیٹا، میرا شہزادہ۔ شفق بیگم کی آنکھوں سے جیسے سمندر بہہ نکلا تھا۔ انہوں نے امان کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کے آنسو صاف کیے، دوبارہ اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ 20 سال سے ہر روز، ہر لمحہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی، اللہ سے اس کی سلامتی کی دعائیں کرتی رہی، اور آج میرا بیٹا میرے سامنے ہے۔ اس شخص کا تو میرا اللہ حساب کرے گا۔ شفق بیگم روتے ہوئے امان کو سینے سے لگائے اپنے برسوں کے درد کو بیان کر رہی تھیں۔ امان نے شفق کے آنسو صاف کیے اور انہیں اٹھا کر صوفے پر بٹھایا اور خود صوفے کے ساتھ بچھے قالین پر بیٹھ کر اپنا سر ان کی گود پر رکھ دیا۔ آج امان کہیں سے بھی امان نہیں لگ رہا تھا۔ جسے بزنس کی دنیا مغرور شہزادے کے نام سے جانتی تھی، وہ تو 20 سال پہلے والا ننھا سا بچہ لگ رہا تھا جو اپنی امی کی گود میں سر رکھ کر اسے سارے دن کی کہانی سناتا ہے۔ 20 سال بعد امان کو اپنی ماں کے آنچل کی ٹھنڈی چھاؤں ملی تھی۔ اب وہ اپنی ساری روداد انہیں سنا رہا تھا۔ ماما، مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اس آدمی نے ہی میرے موم ڈیڈ کا قتل کروایا تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ اب دیکھنا آپ کہ میں اسے برباد کر دوں گا۔ وہ موت مانگے گا تو اسے موت بھی نہیں ملے گی۔ میں اس سے سب کچھ چھین لوں گا، جیسے اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا ہے۔ پہلے میرے ماں باپ، پھر مجھ سے آپ کو دور کر دیا، میری ماما کو۔ اس انسان کی درندگی کی وجہ سے میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی خبر تک اسے نہیں دی۔ اب وہ ساری زندگی اپنی سگی بیٹیوں سے محروم رہے گا۔ میں اس کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گی اپنی بیٹیوں پر۔ شفق بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ جب سے امان آیا تھا، کسی نے بھی ان دونوں ماں بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ حیدر صاحب بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور سیرت دعا کو بھی سب مختصر بتا کر نیچے آنے سے منع کر دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ دونوں ماں بیٹے جو برسوں سے درد دل میں لیے ہوئے تھے، ہو سکتا تھا کہ ایک دوسرے کو بانٹنے سے کم ہو جائیں۔ ماما، لیکن آپ حیدر ولا میں کیسے آئیں؟ امان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، ارسلان کے طلاق دینے کے بعد میں اپنی ماں کے پاس گئی۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا، اور حیدر بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے بچپن سے ہی لاڈ سے رکھا۔ ارسلان کے ساتھ میرے بھاگ کر گھر چھوڑ جانے کی وجہ سے خفا تھے، مگر اس دن میری حالت دیکھ کر انہوں نے بس اتنا کہا کہ گڑیا اس دن سے ڈرتا تھا، اس لیے ارسلان کے ساتھ تمہارے اس رشتے کے خلاف تھا۔ شفق صاحبہ ماضی میں کھو گئیں۔ شفق کی امی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں، بیماری کی وجہ سے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھیں۔ شفق بیڈ پر ماں کے ساتھ بیٹھی تھی اور حیدر صاحب سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ ہم تمہارے اپنے تھے، تمہیں اتنے نازوں سے پالا، اور تم نے اپنی 20 دن کی محبت کے لیے ہماری عزت کی دھجیاں اڑا دیں۔ شفق، میں نے تمہیں بہن کی طرح نہیں بلکہ بیٹی کی طرح پالا ہے۔ چھوٹی سی تھی تم جب امی نے تمہیں میری گود میں دیا، ننھے ننھے ہاتھ تھے تمہارے، بالکل ننھی پری تھی تم۔ امی نے میری پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، شفق حیدر کی گڑیا ہے۔ یہ بولتے ہوئے حیدر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگے۔ شفق نے بھاگ کر بھائی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بھائی پلیز معاف کر دیں مجھے، پلیز معاف کر دیں اپنی گڑیا کو۔ میں پہلے ہی بہت اذیت میں ہوں، مجھے میرے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ اس شخص نے میری ہستی فنا کر دی۔ شفق کے آنسو دیکھ کر حیدر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ بس کر دو حیدر کی گڑیا، اور کتنا رو گی؟ تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، میں کبھی تم پر کسی کا برا سایہ نہیں پڑنے دوں گا۔ ماما، آپ ٹھیک تو ہیں؟ شفق صاحبہ کے اتنے دیر خاموش رہنے پر امان نے اسے پکارا۔ جی میرا بیٹا، ٹھیک ہوں میں۔ انہوں نے امان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی بیٹیوں کے نام
کے ساتھ کبھی اس شخص کا نام نہیں لگنے دیا۔ ارسلان کے طلاق دینے کے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ بھائی اور بھابھی کی اولاد نہیں تھی تو میں نے اپنی دعا ان کی گود میں ڈال دی اور سیرت میرے پاس تھی کیونکہ وہ پیدائشی تھوڑی کمزور تھی۔ 1 سال بعد امی کی وفات کے بعد بھائی مجھے اپنے ساتھ لاہور لے آئے۔ سیرت اور دعا دونوں میری ہی بیٹیاں ہیں، دونوں کی پرورش میں نے ہی کی ہے، مگر دنیا کی نظروں میں دونوں حیدر مغل اور سمرین مغل کی بیٹیاں ہیں۔ شفق نے مختصر سب امان کو بتایا۔ سیرت بیٹا، ذرا جا کر دعا اور امان کو تو بلا کے لے آؤ۔ ماما جان، میں نے نائل کو بھیجا تھا کہ جا کر اپنے ماما بابا کو بلا لاؤ۔ سیرت نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ نائل اپنے بابا کی واپسی کی خوشی میں ان دونوں کو کھانے پر آنے کا بتانا ہی بھول گیا ہوگا۔ شفق صاحبہ نے ٹیبل سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں نانو، میں نہیں بھولا۔ نائل اپنے ننھے قدموں سے جلدی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ وہ دیکھیں، ماما بابا بھی آ رہے ہیں۔ نائل نے ڈائننگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اپنے پیچھے آتے امان اور دعا کی طرف اشارہ کیا۔ نانو امی۔ نائل سمرین بیگم کو دیکھ کر ان کی طرف بھاگا۔ انہوں نے بھی نائل کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نانو کا شہزادہ۔ سمرین بیگم نے باری باری نائل کی دونوں گالیں چومیں۔ آئی مس یو سو مچ نانو امی۔ نائل نے لاڈ سے کہا۔ آئی مس یو ٹو نانو کی جان۔ سمرین بیگم نے بھی اسی انداز میں کہا۔ اچھا جی، تو صرف نانو کو مس کیا آپ نے، اور نانا؟ ہال میں آتے حیدر صاحب نے نائل کی بات سن کر کہتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے پاس جا کر نائل کو سمرین بیگم کی گود سے لے کر اپنی گود میں اٹھا لیا اور ان کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ دعا اور امان آ کر سمرین بیگم اور حیدر صاحب سے ملنے کے بعد شفق بیگم کے ساتھ والی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ سب کھانے کے ساتھ ساتھ نائل کی باتیں بھی سن رہے تھے۔ نانا، آپ کو کیسے مس کرتا؟ آپ تو یہی تھے نا؟ نائل نے سمرین کے ہاتھ سے نوالا اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ سب نائل کی بات سن کر مسکرا دیے۔ میں آپ سب سے ذرا بات کرنا چاہ رہی تھی۔ شفق صاحبہ نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ماما، ضرور، ہم سب سن رہے ہیں۔ امان کھانے سے ہاتھ روک کر شفق صاحبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ باقی سب بھی شفق صاحبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اذان کی امی کی کال آئی تھی آج صبح۔ وہ لوگ رخصتی کی خواہش ظاہر کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ نکاح کو 2 سال ہو گئے ہیں، اذان کا بزنس بھی اب کافی اسٹیبلش ہو گیا ہے، تو اب مزید تاخیر کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے وہ جلد سے جلد رخصتی کی خواہش مند ہیں۔ ہاں، تجویز تو درست ہے، حیدر صاحب نے کچھ سوچ کر کہا۔ اگلے مہینے کے آخر میں رخصتی کرنے کا خیال کیسا ہے؟ جی انکل، آئی تھنک یہ آئیڈیا درست ہے۔ امان نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ چھوٹی امی، مطلب اب ہم شاپنگ پر جائیں گے؟ دعا ایکسائٹمنٹ سے بولی۔ جی میرا بچہ، ضرور۔ میں نے تو سیرت کی شادی کے لیے بہت کچھ سوچا ہوا تھا۔ آپ کی اور امان کی شادی میں تو شفق نے وقت ہی نہیں دیا۔ بس امان کے واپس آتے ہی بیٹی کی محبت میں سادگی سے نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا کہ امان یہاں پاکستان میں اکیلا ہوگا، اس کی بیوی ساتھ ہوگی تو اچھا رہے گا۔ سمرین بیگم نے شفق صاحبہ کی جلد بازی کا شکوہ کیا۔ کوئی بات نہیں بھابھی، اس بار آپ اپنے سارے ارمان پورے کر لینا۔ شفق صاحبہ نے محبت سے کہا۔ ہاں ضرور، اپنے سارے ارمان پورے کروں گی میں، آخر سیرت میری بھی تو بیٹی ہے، انہوں نے لاڈ سے سیرت کو دیکھ کر کہا۔ سیرت اس ساری گفتگو میں سر نیچے کر کے مسکرا رہی تھی۔ تو میری گڑیا شرما رہی ہے، سمرین بیگم نے لاڈ سے کہا۔ سب سیرت کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ سیرت گھر میں سب کی بہت لاڈلی تھی اور امان نے تو سیرت کو پلکوں پر بٹھا رکھا تھا۔ سیرت کو جب بھی مسئلہ ہوتا یا کچھ بھی چاہیے ہوتا تو وہ سب سے پہلے امان کو بتاتی۔ اذان کے ساتھ سیرت کا رشتہ بھی امان کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ اذان اور امان دونوں کافی گہرے دوست تھے۔ پاکستان آتے ہی امان کی اذان سے کافی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ اذان نے ہی پاکستان میں امان کا بزنس سیٹل کرنے میں اس کی مدد کی تھی۔ ارم یار، کہاں تھا تو؟ علی نے دور سے ہی ارم کو آتا دیکھ کر آواز لگائی۔ یار، اس کیس کے چکر میں گلی گلی خاک چھانتا پھر رہا ہوں۔
ارم علی سے مضافہ کر کے ٹیبل کی دوسری طرف کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارم نے کسی کیس کے سلسلے میں علی کو ریسٹورنٹ بلایا تھا۔ علی ارم کا پھپھو زاد بھائی تھا اور ہیکنگ میں بھی بہت ایکسپرٹ تھا، اس لیے ارم کے اکثر کیسز میں علی اس کی مدد کرتا تھا۔ اب بھی ارم نے کسی کیس کے سلسلے میں ہی علی کو بلایا تھا۔ علی تمہیں جو کام دیا تھا وہ پورا ہوا؟ ارم نے امید بھری نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، اس کی کالز اور لوکیشن سے تو کافی باتیں سامنے آئی ہیں۔ میں نے اس کی جاسوسی بھی کروائی تھی، جس سے پتہ چلا کہ واقعی وہی اس سب کام میں انوالو ہے۔ لیکن بھائی، علی نے فکر مندی سے بولا، میں نے تو خود اس کے کرتوت دیکھے ہیں۔ رمیسا کی انفارمیشن بالکل صحیح ثابت ہوئی اور اس نے غلط نہیں کہا تھا کہ وہ انسان درندگی کی حد پار کر گیا ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنے کا مطلب سیدھا سیدھا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اگر ہم اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے تو وہ انسان یہ زمین ہم پر تنگ کر دے گا۔ علی تم ڈرو نہیں، میں تمہارا نام کبھی بھی اس کیس میں نہیں آنے دوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ علی، رمیسا اتنی سستی بھی نہیں ہے کہ ہم اس حیوان سے رمیسا کی موت کا بدلہ بھی نہ لے سکیں۔ نہ جانے اس حیوان کے ہاتھ رمیسا جیسی کتنی ہی معصوم جانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ جس بے دردی سے اس نے رمیسا کا قتل کیا تھا نا، اس سے بھی زیادہ بے دردی سے میں اسے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس کے خلاف ہر ایک ثبوت چاہیے مجھے، تاکہ عدالت اسے پہلی سنوائی میں ہی موت کی سزا سنا دے۔ اس انسان کا اصلی چہرہ ساری دنیا کے سامنے آنا چاہیے۔ ارم نے ضبط سے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچیں۔ ارم میری بات سنو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ارم میری بات غور سے سنو، میں یہاں پکڑی جا چکی ہوں۔ وہ انسان صرف لڑکیوں کی سمگلنگ کر کے انہیں دوسرے ملک نہیں بھیجتا، بلکہ وہ قاتل بھی ہے۔ ارم، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے اپنے سگے بھائی کا قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے اپنے بھائی کو مکاری سے اپنے اڈے پر بلایا تھا۔ پہلے ان دونوں میں کافی بحث ہوئی اور پھر جب اس کے بھائی نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنی بندوق سے اسے گولی مار دی۔ ارم، اس انسان نے اپنے سگے بھائی کو گولی مار دی؟ رمیسا بے یقینی سے بولی اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ اس کی لاش اس کی گاڑی میں ڈال کر کسی گہری کھائی میں پھینک دو۔ ارم، یہ سب میرے کیمرے میں ریکارڈ ہے، وعدہ کرو کہ تم اس انسان کو اس کے انجام تک پہنچاؤ گے۔ رمیسا جلدی ارم کو ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میری بات سنو رمیسا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ تمہاری سینڈ کی ہوئی لوکیشن پر آ رہا ہوں۔ نہیں ارم، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ آج میری زندگی میرے وطن کے لیے قربان ہوگی، رمیسا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ ارم، وہ کیمرے میں نے اپنے پرس میں ڈال کر اسی روڈ کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ رمیسا کچھ اور بتاتی، کسی نے اس کا موبائل کھینچ کر کال کاٹ دی۔ بھائی تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ارم علی کی آواز پر ماضی سے باہر آیا۔ نہ جانے وقت نے کس کا ساتھ دینا ہے اور اب زندگی نے کون سا نیا رخ موڑنا ہے، ارم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مگر بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ رات کے سائے چاہے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہوں، دن کا اجالا ان پر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ظلم کے بادل چاہے کتنے ہی سیاہ ہوں، ایک نہ ایک دن ضرور چھٹ جاتے ہیں۔ جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ سیرت کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے نکاح کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب دعا رات کے تقریباً 11:15 بجے اس کے کمرے میں آئی۔ سیرت جلدی اٹھو جلدی، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ سیرت دعا کی ہڑبڑاہٹ سے ڈر گئی۔ اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی امان کی کال آئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی سیرت کا تو سانس ہی اٹک گیا تھا۔ دعا، ایسے کیسے؟ اذان کا؟ سیرت سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اذان کا چہرہ آیا، بالکل کسی عربی شہزادے کی طرح مغرور سا۔ مگر اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ سامنے والے کو اپنے سحر میں لے لیتی۔ سیرت جلدی چلو۔ دعا نے آگے بڑھ کر سیرت کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ سیرت سارا راستہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا وسوسے جنم لے رہے تھے۔
اس نے تو اذان کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اذان کو کچھ ہوا ہے یہ سوچ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد گاڑی کسی انجان جگہ پر رکی۔ سیرت نے گاڑی رکنے پر باہر دیکھا تو باہر مکمل اندھیرا تھا۔ دعا یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہمیں تو ہسپتال جانا ہے۔ سیرت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کے دماغ میں صرف اذان کے خیالات آ رہے تھے۔ سیرت تم خاموش نہیں رہ سکتی اور گاڑی سے باہر نکلو جلدی۔ سیرت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی کہ اذان کہاں ہے، کیسے ہیں وہ؟ دعا سیرت کا ہاتھ تھام کر اندھیرے میں کہیں چلتی جا رہی تھی مگر دعا نے اب کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ جا کر دعا رکی تو سیرت بھی وہیں رک گئی۔ دعا تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اذان کے پاس لے چلو، نہیں تو میری سانسیں یہیں دم توڑ دیں گی۔ سیرت 2 منٹ خاموشی سے یہیں کھڑی رہو۔ دعا سیرت کا ہاتھ چھوڑ کر اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ سیرت اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی مگر ابھی اسے صرف اذان کی فکر تھی۔ وہ وہیں کھڑی رو رہی تھی جب اچانک سب لائٹس آن ہوئیں اور اوپر سے اس کے سر پر گلاب کی پتیوں کی برسات ہوئی۔ سیرت بالکل ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سا ہال تھا جس کو غباروں اور مختلف قسم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سیرت نے لائٹس آن ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سیرت کچھ سمجھتی سب کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دیں۔ ہیپی نکاح اینیورسری، سب نے ایک ساتھ بولا۔ سیرت نے آنکھیں کھولیں تو وہاں سب موجود تھے، اس کی فیملی، اذان کی فیملی اور ان کے کچھ بہت قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ سیرت کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے جب کسی نے اچانک پیچھے سے آ کر سیرت کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی، نکاح کی دوسری سالگرہ مبارک ہو میری جان۔ سیرت اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی، یہی آواز تو اس کا سکون تھی۔ سیرت نے اذان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اذان وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے، مانو اتنا سب ہینڈل نہیں کر پائے گی، اور اذان تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کتنی سینسٹیو ہے اور تمہارے معاملے میں تو وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ امان نے اذان کی کلاس ہی لگا لی تھی۔ منع کیا تھا میں نے پہلے ہی، لیکن تمہیں اور دعا کو تو بس اپنی مستی کی پڑی ہوئی تھی۔ پڑ گیا نا سرپرائز بھاری۔ امان سیرت کے معاملے میں کچھ غلط برداشت نہیں کرتا تھا۔ سیرت بھی اسے نائل کی طرح عزیز تھی۔ اس کے لیے سیرت معصوم سی بچی تھی۔ سیرت تھی بھی معصوم سی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی، ذرا سی کسی چیز سے ڈر جاتی تو 2 دن اس کا بخار نہیں اترتا تھا۔ اور امان نے تو پچھلے 6 سالوں میں سیرت کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ امان سیرت کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری کر دیتا تھا۔ اب بھی جب سے امان نے یہ ساری پلاننگ سنی تھی تو اسی وقت سے وہ ان سب کے خلاف تھا، لیکن دعا کے بہت اصرار پر وہ راضی ہوا تھا۔ مگر اب سیرت کو روتے ہوئے دیکھ کر امان اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اذان سیرت کے پیچھے باہر بھاگا۔ سیرت اندھیرے میں گاڑی کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ اذان نے اس کے سامنے جا کر اپنے کان پکڑ لیے۔ سوری میری جان، میں نے تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہا تھا، اذان نے مایوسی سے کہا۔ سیرت روتے ہوئے بولنے لگی کہ اذان میں نہیں جانتی مجھے آپ سے اتنی محبت کب اور کیسے ہوئی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ مجھے آپ سے شدید قسم کی محبت ہو گئی اور میں آپ کو خود سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب دعا نے مجھے کہا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو مجھے لگا کہ جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ سیرت کے اس طرح کھل کے محبت کے اعتراف نے اذان کی روح تک کو سکون بخش دیا تھا۔ سیرت تمہیں پتہ ہے کہ میں نے جب پہلی بار امان اور دعا بھابھی کے نکاح میں تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی، میں اس لمحے تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا اور دن بدن میری محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اذان نے سیرت کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے ایک نفیس سا ہیرے کا بریسلٹ نکال کر اس کو سیرت کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ سیرت تو اس لمحے میں قید ہو گئی تھی۔ ابھی اذان سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اندر ہی جانے لگا تھا جب دعا کی آواز آئی، لو جی دیکھ لیں۔ امان
آپ نے اندر ہماری جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی کہ اگر میری بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو ہم دونوں میں سے کسی کی خیر نہیں ہوگی، مگر یہاں تو کوئی اور ہی سین آن ہے۔ آپ کی بہن تو مسکرا رہی ہے۔ دعا نے سیرت کو چھیڑا تو سیرت شرما گئی۔ بھائی دیکھیں نا، آپ کی بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے، سیرت نے لاڈ سے بھائی کو کہا۔ بیگم صاحبہ، ذرا میری بہن کو تنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ سیرت کھلکھلا کر امان کے پاس آ گئی۔ بھائی، یو آر دا بیسٹ بھائی ان دس ورلڈ۔ امان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا، اینڈ یو نو یو آر دا بیسٹ سسٹر ان دس ورلڈ۔ میری چشمش مانو۔ امان نے اس کی ناک دبائی۔ امان کی اس حرکت پر سب کہکا لگا کر ہنسے۔ اس طرح ہنسی مذاق کے ماحول میں سب نے اذان اور سیرت کی اینیورسری سیلیبریٹ کی۔ حیا یار، اور کتنی شاپنگ کرنی ہے؟ میں کب سے یہ شاپنگ بیگز پکڑ کر چل رہا ہوں، اب بہت تھک چکا ہوں میں۔ آریان نے ایک جگہ رک کر کہا، بس تھوڑی سی دیر اور۔ حیا نے لاڈ سے کہا، نو نو نو، فی الحال میں بہت تھک چکا ہوں اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے۔ پہلے ہم کہیں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تم نے جتنی شاپنگ کرنی ہوگی نا کر لینا۔ آج آریان نے آفس سے آف کیا تھا تو صبح سے حیا کے ساتھ تھا۔ اب پچھلے 2 گھنٹے سے حیا شاپنگ کر رہی تھی، مگر اس کی شاپنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آریان اور حیا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حیا نے اچانک آریان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ آریان، تم جانتے ہو نا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ لمحے بھر کے لیے آریان کے کانوں میں کسی اور کی آواز گونجی، تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں میں تم سے۔ آریان کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا، مگر پھر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ایک انسان کبھی اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر انسان نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر کئی نقاب چڑھا رکھے ہیں۔ انسان بہت کم لوگوں کے آگے اپنا اصل ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرنے کے لیے انسان کا ضمیر ساتھ نہیں دیتا، مگر وہ اپنی ضد اور انا کے آگے اپنے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اذان، تم جانتے ہو نا کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس سب کا تمہاری اور سیرت کی آنے والی زندگی پر بھی بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اذان کسی بزنس کے کام کے سلسلے میں امان کے آفس آیا ہوا تھا، تو امان نے کام کے بعد اذان کو کچھ دیر یہیں روک لیا تھا۔ اب وہ دونوں امان کے کیبن میں بیٹھے تھے اور اذان بات کرنے کے ساتھ ساتھ کافی کے کڑوے گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ امان نے اپنے سامنے رکھے کافی کے مگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اذان یار، ایک بار پھر سوچ لو، میں نہیں چاہتا کہ مانو پر کوئی غلط اثر پڑے، اور آخر کب تک تم یہ سب کھیل کھیلو گے؟ امان آج واقعی میں بہت پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اذان کا غصہ اور اس کے اندر کے بدلے کی آگ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ امان ابھی اذان سے بات کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر نوک ہوا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ واہ جی، آج تو دونوں شہزادے ایک ساتھ موجود ہیں۔ لالا، آپ یہاں؟ اذان ارحم کو دیکھ کر اسے ملنے کے لیے اٹھا۔ ہاں لالا کی جان، امان کی کال آئی تھی کہ کوئی ضروری بات ہے، اس لیے میں جلدی میں بھاگا آیا۔ لالا، پھپھی جان کیسی ہیں؟ یار اذان، تمہیں تو پتہ ہے کہ امی حویلی کو اور سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہاں لالا، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر خان بابا تو ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ اذان نے حویلی کی ساری صورتحال ارحم کو سنائی۔ ایک یہ تم دونوں کا خاندانی جھگڑا تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ امان نے ان دونوں کی ہر بار والی گفتگو شروع ہوتے دیکھی تو اپنا سر تھام لیا۔ یار کیا کر سکتے ہیں، آسیہ پھپھی جان سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، مگر ان کو معاف کرنے کو بھی تیار نہیں۔ سکندر شاہ کہنے کو تو گاؤں کے سردار تھے، مگر ان کی دولت اور بے شمار زمین جائیداد کی وجہ سے بڑی بڑی ہستیوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ سب ان کو خان بابا کے نام سے جانتے تھے۔ خان بابا کی 2 ہی اولادیں تھیں، بڑی بیٹی آسیہ سکندر شاہ
اور چھوٹا بیٹا دلاور سکندر شاہ۔ جب آسیہ نے وسیم سے شادی کا اظہار کیا تو خان بابا نے ان کی شادی تو کروا دی، مگر ان کی اس بے باکی پر ان سے سب رشتے ناطے ختم کر دیے۔ آسیہ خان بابا کی پہلی اور بہت لاڈلی اولاد تھی، مگر اس سب کے بعد خان بابا نے انہیں اپنی جائیداد اور زندگی سے بے دخل کر دیا۔ دلاور کے 3 بچے تھے۔ بڑا بیٹا اذان دلاور شاہ، اس کے بعد رمیسہ دلاور شاہ، اس سے چھوٹا بیٹا المیر دلاور شاہ۔ دلاور میر خان کچھ سال پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ ان کے بعد سب کچھ اذان نے ہی سنبھالا تھا۔ خان بابا نے اپنی کسی اولاد پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ رمیسہ کے کافی اصرار پر اسے نیوز رپورٹر بننے کی بھی اجازت مل گئی تھی۔ رمیسہ اور ارحم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر خاندان کی لڑائی کی وجہ سے دونوں خاموش تھے۔ خان بابا کے علاوہ سب ہی کو رمیسہ اور ارحم کے بارے میں پتہ تھا۔ آسیہ بیگم نے ان دونوں کو تسلی دی تھی کہ بابا جان کو منا لوں گی، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس سے پہلے کہ رمیسہ اور ارحم کسی رشتے میں بنتے، رمیسہ ارسلان علی خان جیسے درندے کے ہاتھ لگ گئی تھی، جس نے اس معصوم نازوں میں پلی لڑکی کا بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ ارحم یار پلیز تم ہی اپنے اس سر پھرے بھائی کو کچھ سمجھاؤ، یہ موت کا کھیل کھیلنے کی بس کرے، کیونکہ مجھے اب سیرت کے لیے بہت ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس میں دعا جتنا ضبط اور حوصلہ نہیں ہے کہ اپنے شوہر کو اس کی من مرضی پر چھوڑ دے۔ لیکن امان یار، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں سب بتا چکا ہوں اسے۔ اذان میرا ایسے ہی دماغ خراب تو نہیں ہوا نا جو تمہیں سمجھا رہا ہوں؟ رات مانو کی کال آئی تھی، بہت پریشان تھی وہ اذان۔ تم تو جانتے ہو کہ جب سے اسے اپنے باپ کی اصلیت کا پتہ چلا ہے، وہ اور بھی زیادہ حساس ہو گئی ہے۔ ڈرتی ہے وہ کہ کہیں اس سب انتقام کے کھیل کا اختتام کسی کے خون کی قیمت ادا کر کے پورا نہ ہو۔ وہ اذان دلاور شاہ کی منکوحہ ہے، اسے اب ان سب باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اذان ریلیکس ہو کر سوچو۔ ارحم نے اب ساری صورتحال سمجھتے ہوئے اذان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اذان سیرت بہت معصوم ہے، اس نے اپنی زندگی میں پہلے ہی بہت کچھ فیس کیا ہے۔ شاید زندگی کی محرومیوں نے اسے بہت حساس بنا دیا ہے، اور محبت کرنے لگی ہے وہ تم سے۔ کوئی بھی انسان جس سے محبت کرتا ہو، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور اصل کھیل کا انجام تو ہم سب پہلے ہی جانتے ہیں کہ کسی نہ کسی کو تو اس سب کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ بس ہو گیا تم دونوں کا۔ اذان دھاڑا، میری بہن کا بے رحمی سے قتل کیا تھا اس بغیرت انسان نے، اور اب وہ اس کے خون کی قیمت ادا کرے گا۔ اذان شاہ، تمہاری بہن میری محبت تھی۔ ارحم بھی اس کے انداز میں چیخا۔ اف، ایک تو تم دونوں شاہوں کا خون بہت جلدی جوش مارنے لگتا ہے۔ میرے بھی ماں باپ کا قاتل ہے وہ انسان، اور میری ماما جان کی زندگی برباد کر دی اس درندے نے۔ اب تم دونوں خاموش ہو جاؤ۔ ہم سب کی اپنی اپنی دشمنی ہے اس ایک انسان سے، اس نے ہماری زندگیاں تباہ کر دیں۔ اذان میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ سیرت پر اس سب کا کوئی اثر نہ پڑے۔ اذان نے سکون کا سانس لیتے ہوئے کہا، امان، سیرت صرف تمہاری بہن نہیں بلکہ میری منکوحہ ہے، اور کچھ ہی دنوں میں میری ہونے والی بیوی ہے، جس سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تم سیرت کے حوالے سے بے فکر ہو جاؤ، اس پر ایک آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ ویسے بھی محترمہ شاہ حویلی کی بڑی لاڈلی بن گئی ہیں۔ خان بابا کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنی پھول سی سیرت کو ابھی بیٹی بنا کر گھر لے آئیں۔ اذان نے مسکرا کر کہا۔ رمیسہ کی موت کے بعد سے حویلی میں ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ خان بابا نے تو چپ سادھ لی تھی، مگر جب سے اذان کا سیرت سے نکاح ہوا تھا اور خان بابا سیرت سے ملے تھے، ان کی پوتی کی کمی کم ہو گئی تھی۔ رمیسہ خان بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ اس کی موت کے بعد سے خان بابا بستر سے ہی لگ گئے تھے، مگر سیرت میں انہیں رمیسہ کی جھلک دکھتی تھی، اس لیے اب وہ باضد تھے کہ سیرت جلد سے جلد بیاہ کر حویلی میں آ جائے۔ پہلے تو اذان اپنے نئے بزنس کے نام پر سب کو شادی سے ٹالتا رہا، مگر اب تو بزنس کا بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا، تو مزید تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اذان سیرت کو گھر لانے سے پہلے یہ سارا کھیل ختم کرنا چاہتا تھا، تاکہ اس کی نئی زندگی پر ماضی کا کوئی برا سایہ تک نہ پڑے۔
مانی میں کل سیرت کے ساتھ شاپنگ پر جانا چاہ رہی تھی۔ دعا نے صوفے پر امان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور جاؤ۔ امان اپنے لیپ ٹاپ میں آفس کے کسی کام میں مصروف تھا۔ مانی میں چاہ رہی تھی کہ آپ اور اذان بھی ساتھ چلتے تو بہتر ہوتا، ویسے بھی تو اذان نے بھی شادی کے لیے شاپنگ کرنی ہوگی۔ امان نے کچھ سوچ کر کہا۔ ہاں بیگم، تجویز تو اچھی ہے، مگر مجھے تمہارے چہرے سے کیوں لگ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے۔ امان نے لیپ ٹاپ بند کر کے سامنے ٹیبل پر رکھا اور پورا دعا کی طرف مڑ کر بیٹھ گیا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دعا نے نظریں جھکا لی۔ دعا ادھر دیکھو میری آنکھوں میں اور بتاؤ کیا بات ہے۔ دعا نے نظریں اٹھائیں تو اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ امان دن بدن سیرت کا ڈر بہت بڑھتا جا رہا ہے، نہ جانے اس کو کس بات کا خوف ہے۔ سچ بتاؤں تو اب مجھے بھی ڈر لگنے لگا ہے۔ دعا نے سامنے بیڈ پر پرسکون سے سوئے ہوئے نائل کو دیکھا۔ امان، جو انسان اپنے سگے بہن بھائی کو قتل کر سکتا ہے، وہ کہیں اس انتقام میں اور کسی معصوم کی جان نہ لے لے۔ امان، نہ جانے کیوں اب مجھے بھی ایک عجیب سا ڈر لگتا ہے نائل کو دیکھ کر۔ میرے دل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ مانی، سیرت اور نائل بہت معصوم ہیں۔ میرے لیے سیرت بھی بالکل نائل کی طرح ہے۔ بے شک سیرت میری جڑواں بہن ہے، مگر وہ بہت حساس ہے، کسی معصوم سے بچے کی طرح ہے وہ۔ میں نہیں چاہتی کہ اب کچھ اور کھونا پڑے ہمیں۔ امان نے خاموشی سے دعا کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ تو بس اللہ سے سب کی سلامتی کی دعا کیا کرو اور اپنے دل سے یہ وسوسے نکال دو۔ میں تمہیں، سیرت کو اور نائل کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ مگر امان کو کیا معلوم تھا کہ قسمت نے اب کون سا نیا کھیل کھیلنا ہے۔